मुअज़्ज़िज़ सामीन, पेशे खिदमत है अब्दुर्रब भट्टी का मशहूर नावल बदरूह, जिसे मैं आप सबके सामने अंधेरी कोठी के नाम से पेश कर रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मान इसके सर को किसी ने धीरे से छुआ तो इसने अपना सर उठाकर देखा। वही औरत इसके करीब खड़ी थी, वो भी इसी की तरह खासी गमज़दा नजर आ रही थी। मतरू बेटी, क्या फ़ायदा अपना जी हल्कान करने का, वो बड़ी मुलायमत से बोली। शगुफ्ता अपना दुख भूल कर हैरत ज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। इस औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में हमदर्दी की चमक। वो इसके करीब चारपाई पर बैठ गई। आ आ आप, शगुफ्ता अटकते हुए कहती कहते रुक गई। वो औरत इसके हाथ पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह ज़बरदस्ती यहाँ पागल खाने भिजवा दिया गया है। इसकी बात सुनकर शगुफ्ता को ज़रा हौसला हुआ और उसने पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं पागल नहीं हूँ? वो औरत अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और बोली, जिस तरह तुम्हें मेरे बारे में अंदाज़ा हुआ। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा कि आप। शगुफ्ता कुछ कहते कहते रुक गई, फिर जाने क्यों खफ़त से अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरा नाम जीनत है, तुम्हारा नाम? वो औरत अपना नाम बताते हुए मुस्तफसर हुई। शगुफ्ता, शगुफ्ता नासिर। शादीशुदा हो? हाँ। नासिर नाम है उसका? हाँ। क्या इसने तुम्हें यहाँ? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। शगुफ्ता यकदम बोली, तो फिर तुम यहाँ कैसे? अच्छी भली हो। इसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने एक दर्द अंगेज आह भरी और मगमूम लहजे में बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, क्या करोगी सुनकर? अपना दुख कह देने से अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। मैं भी तुम्हें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाऊंगी। वो औरत जिसने अपना नाम जीनत बताया था बोली, लेकिन तुम खुद को संभालो तो सही। इसी तरह अगर हौसला हार बैठोगी तो घुट घुट कर मर जाओगी। मुझे देखो, पूरे 6 माह से यहाँ कैद हूँ। दुख तो होता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मेरे बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ दाखिल करवाया था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक पल भी यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मगर फिर मैंने सारे दुख दर्द को बालाए ताक रख दिया और सोचा कि यही तो मेरी जान के दुश्मन चाहते हैं कि मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊं। तब फिर मैंने खुद को संभाला और हालात का जुर्रतमंदी से मुकाबला करने का सोचा। वो इतना कहकर चुप हो गई। शगुफ्ता ने कदरे हैरत से पूछा, आपको आपकी औलाद ने यहाँ भेजा है? हाँ, लेकिन वो मेरी औलाद नहीं है, मेरे शौहर के बच्चे हैं। मगर मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने तो इन्हें सगी माँ की तरह पाला था और कभी सौतेली माँ का सा बर्ताव नहीं किया। लेकिन फिर जैसे ही मेरे शौहर अमानुल्लाह की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं तो वो मुझे पागल, जुनूनी और जहनी मरीज़ा करार दिलवाकर यहाँ दाखिल करवा दिया गया। जीनत अपनी रो में कहती जा रही थीं, गोया इस तरह अपना बार हल्का करना चाह रही हूँ। लेकिन अब मुझे इसका गम नहीं होता, क्योंकि ये सारा दौलत का चक्कर है। मुझे यकीन है कि अगर इन हालात में मेरी अपनी सगी औलाद भी होती तो वो भी यही करती। लेकिन अब मेरे दिलो दिमाग में उनके लिए नफरत भर गई है। मैं भी इन्हें इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना बताकर वो खामोश हो गई। शगुफ्ता ने देखा इसका चेहरा तैश और नफरत की आग से सुर्ख हो गया था। आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थीं। पहली बार शगुफ्ता को एहसास हुआ कि कहीं ये वाकई पागल तो नहीं। तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ था? जीनत ने अचानक खुद पर काबू पाते हुए शगुफ्ता से पूछा। फिर जब शगुफ्ता ने अपनी पुरस्रार और दहशतनाक दास्तान सुनाई तो जीनत शगुफ्ता की अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन दास्तान सुनकर दम बखूद सी रह गई। फिर लकनत ज़दा लहजे में बोली, क्या वाकई तो तुम पर किसी जिन का साया है? हाँ, लेकिन सिर्फ मुझ पर नहीं, बल्कि मेरे सारे खानदान का दुश्मन हो गया है वो। मुझे तो अब अपने भाई साजिद की फिक्र हो रही है। वो बेचारा तो देख भी नहीं सकता, पता नहीं इसका क्या होगा। भाई के जिक्र पर वो सिसक पड़ी। जीनत इसे तसल्ली देते हुए बोली, हौसला रखो शगुफ्ता, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हारी खौफनाक दास्तान सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वैसे शुक्र करो, तुम्हारा शौहर नासिर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो चैन से नहीं बैठेगा और ज़रूर तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहेगा। इतना कहकर वो ज़रा थमी, फिर बोली, मेरा शौहर अमानुल्लाह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इसने मरने से पहले अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। इसे शायद ये डर था कि इसके मरने के बाद सौतेली औलाद कहीं मुझे दरबदर और खाक बसर न कर दे। लेकिन बावजूद इसके वो चारों अपनी साजिश में कामयाब हो गए।
آئے روز مجھے تنگ کرنے لگے، بری طرح ستاتے تھے مجھے، الٹے سیدھے اور گندے گندے الزامات میرے سر پر تھوپتے رہتے اور مجھے پاگل سا بنا ڈالا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں اور وہ لوگ مجھے پاگل قرار دے کر یہاں بھیج دیں۔ لیکن وہ اتنا کہہ کر رکی۔ شگفتہ نے دیکھا اس کے ہونٹوں پر بڑی زہر خند مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ اب بھی پوری طرح اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ ان کا وکیل مجھے ذہنی مریضہ قرار دینے کے بعد میرے شوہر کی ساری دولت و جائیداد ہتھیا کر مشتاق، اظہر، نعیم اور ببلی کے نام کروا دے، لیکن جب وہ یہاں آ کر یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ میں واقعی پاگل اور ذہنی مریضہ ہو چکی ہوں یا نہیں، تو انہیں اس وقت سخت مایوسی ہوتی ہے جب وہ مجھے بالکل بھلا چنگا دیکھتے ہیں۔ اب وہ چاروں اس بات کے منتظر ہیں کہ میں اس ماحول میں رہ کر سچ مچ پاگل ہو جاؤں تاکہ مجھے عدالت کے سامنے حاضر کر کے میرے پاگل ہونے کی حتمی تصدیق کی جا سکے۔ اس لیے اب میں خود کو سنبھالے رکھتی ہوں، لیکن اس گھٹن زدہ ماحول میں رہتے ہوئے کبھی کبھی مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں سچ مچ پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ اتنا بتا کر زینت کی آنکھوں میں بھی آنسو امڑ آئے۔ شگفتہ کو اس کی دکھ بھری داستان سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ بظاہر دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا۔ زینت کو اس کی سوتیلی اولاد اپنے مذموم مقاصد کی خاطر پاگل قرار دینے پر تلی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کے شوہر کا ماموں شفقت اسے پاگل قرار دے کر اپنے بھانجے ناصر کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتا تھا۔ شگفتہ نے پوچھا، تو کیا آپ کے شوہر نے اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیا تھا؟ نہیں، اس نے اپنی اولادوں کے نام ان کا حصہ کر دیا تھا، مجھے بھی حصہ دیا تھا، لیکن چاروں بچوں کا حصہ میری کوٹھی میں موجودگی سے مشروط رکھا تھا، کیونکہ شوہر کے کاروبار اور کوٹھی میں میرا بھی حصہ تھا۔ میں کاروبار بھی سنبھالتی تھی، زینت نے بتایا۔ پھر ان چاروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ ان کا حصہ انہیں مل چکا تھا، شگفتہ بولی۔ زینت نے زہر خند مسکراہٹ سے کہا، وہ لالچی ہیں، میرے حصے پر بھی ان کی نظر تھی، مجھے تو ان سے جان جانے کا خوف ہونے لگا تھا۔ کمال ہے، جب آپ کو اپنا حصہ مل چکا تھا تو آپ کو اپنا دفاع کرنا چاہیے تھا، کوئی اچھا وکیل کر سکتی تھیں۔ شگفتہ نے اپنی فہم و فراست کے مطابق پوچھا۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کا گال چھو کر شوخی سے بولی، خاصی سمجھدار ہو تم، دوستی تم سے خوب نبھے گی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا شگفتہ، لیکن ان چاروں نے مجھے اس قدر پریشان اور حواس باختہ کر ڈالا تھا کہ میں ان کی اصل سازش جان ہی نہ پائی تھی۔ وہ چار تھے اور میں اکیلی، روزانہ منہ ماری ہوتی، مجھے بری طرح طعن و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا، مجھے اس قدر زود و رنج اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ مجھ پر ہسٹریائی دورے پڑنے لگے، میں پاگلوں کی طرح چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ میرے ہاتھوں ببلی، مشتاق زخمی بھی ہوئے تھے۔ بس پھر کیا تھا، مجھے ایک دن یہاں پہنچا دیا گیا۔ یہاں اس سے زیادہ بدتر حالات تھے، اگر میں بر وقت ہوش مندی سے کام نہ لیتی تو سچ مچ پاگل ہی ہو جاتی، لیکن اب میں نے ان چاروں سازشی بہن بھائیوں سے بدلہ لینے کا پکا تہیہ کر لیا ہے۔ وہ اتنا بتا کر چپ ہو گئی۔ شگفتہ نے اس کے حالات کے پس منظر میں اپنا تجزیہ کیا تو اسے ذرہ برابر بھی فرق نہ محسوس ہوا۔ شفقت نے بھی اس کے خلاف یہی سازش کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس طرح اسے پاگل خانے پہنچا کر ہمیشہ کے لیے ناصر سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ یوں زینت اور شگفتہ جلد ہی آپس میں گھل مل گئیں۔ زینت کا خیال تھا کہ صرف ایک بار وہ یہاں سے نکل جائے تو اپنا زیادہ مؤثر طریقے سے دفاع کر سکے گی۔ کم و بیش یہی خیال شگفتہ کا بھی تھا۔ یوں دونوں نے ایک رات فرار ہونے کا پروگرام بنایا۔ دوران گفتگو زینت نے شگفتہ کو ایک اور لرزہ خیز حقیقت بھی بتائی تھی، جسے سن کر شگفتہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ زینت نے اسے اس پاگل خانے کی منتظم اعلیٰ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت خرناٹ اور ظالم عورت ہے، اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں اور کوئی بعید نہیں کہ وہ سازشی ٹولوں سے لین دین بھی کرتی ہو، لہٰذا اب یہاں سے نکلنے کا ایک یہی طریقہ ہے، یعنی فرار۔ دونوں کو اب رات کا انتظار تھا۔ رات کے کھانے میں انہیں باسی روٹی اور پتلی دال دی گئی تھی، گویا یہ بھی کوئی جیل خانہ ہو۔ شگفتہ نے تو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، زینت نے بھی برائے انعام چند لقمے زہر مار کر لیے تھے۔ رات ٹھیک 9 بجے تمام کمروں کے دروازوں کو باہر سے لاک کر دیا جاتا تھا۔ جو خطرناک ذہنی مریضائیں تھیں انہیں آہنی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بند دروازوں سے کس طرح باہر نکلا جائے گا، کیونکہ اب ان کے کمرے کا بھی دروازہ باہر سے بند کر کے لاک کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں موجود باقی 2 پاگل عورتیں بھی اپنی اپنی چارپائیوں پر سوئی ہوئی خراٹے لے رہی تھیں۔ زینت کے چہرے پر مضطربانہ جوش مترشح تھا۔ شگفتہ نے قدرے پریشانی سے سرگوشی میں زینت سے کہا، آخر ہم کس طرح یہاں سے فرار ہوں گے، کمرے کا دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ اس کے سوال پر زینت کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری
اور اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور شگفتہ نے چپ سادھ لی، مگر جانے کیوں وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی، کمرے کی روشنیاں گل کر دی گئی تھیں، البتہ کمرے کی سلاخ دار کھڑکی سے کوریڈور میں ہونے والی روشنی کی مدھم کرن اندر آ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر آہٹ سن کر شگفتہ پوری طرح ٹھٹکی۔ وہ آ گئی۔ دروازے پر ابھرنے والی آہٹ زینت نے بھی سن لی تھی اور بے اختیار اس کے منہ سے سرگوشی ابھری تھی۔ کون آ گئی؟ شگفتہ نے ہولے سے پوچھا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا واہ ہوا اور ایک سانولی سی ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ زینت کی طرف دیکھ کر بولی، جلد نکلو، راستہ صاف ہے۔ آؤ شگفتہ، جلدی کرو۔ زینت نے حیران پریشان سی شگفتہ کو دیکھا اور پھر وہ دونوں اس عورت کے ساتھ باہر نیم تاریک کوریڈور میں آ گئیں۔ اب وہ دونوں اس سانولی عورت کے ساتھ تیز تیز قدم چلتی ہوئی پاگل خانے کی عمارت سے باہر آ گئیں۔ باہر تاریکی تھی، سامنے ایک ذیلی سڑک تھی۔ گیٹ سے باہر آ کر وہ ادھیڑ عمر عورت زینت سے بولی، اب میرا کام ختم، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں پرسوں تمہارے یہاں آؤں گی۔ ہاں ہاں بہن، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تم پرسوں میرے ہاں آ جانا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی اور تمہارا یہ احسان بھی کبھی نہیں بھولوں گی۔ زینت نے اس سے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا اور پھر زینت نے شگفتہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے تاریکی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین شاہراہ پر آ گئیں، مگر سڑک دور دور تک ویران تھی۔ کوئی اکا دکا ٹرک یا پرائیویٹ کار زناٹے سے گزر جاتی اور اطراف کا سکوت لمحے بھر کو تھرا اٹھتا۔ بہن، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شگفتہ نے پوچھا۔ وہ قدرے متوحش سی نظر آ رہی تھی۔ زینت نے جواب دیا، اپنے گھر۔ لیکن وہاں تو تمہاری سوتیلی اولاد دوبارہ تمہیں پاگل خانے۔ شگفتہ نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ زینت زہرخند مسکراہٹ سے بولی، اب وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ اب میں ان کی گھناؤنی سازش سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ شگفتہ چپ رہی۔ وہ دونوں سڑک کنارے چلی جا رہی تھیں۔ رات اپنے نصف پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ شگفتہ نے پریشان ہو کر ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا ہم پیدل پہنچ پائیں گے؟ گھر تو میرا دور ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن قریب ہے، وہاں سے ضرور ہمیں کوئی ٹیکسی مل جائے گی۔ کیا تم تھک گئی ہو؟ زینت نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شگفتہ نے ہولے سے مسکرا کر کہا، لیکن اسے بار بار یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ زینت کی سوتیلی اولاد اسے دوبارہ پاگل خانے والوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے تجویز دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ جلد بازی سے کام لے رہی ہیں، اگر آپ اپنے گھر جانے کی بجائے میرے ساتھ چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بات پر زینت نے چلتے چلتے اس کی طرف دیکھا اور رک گئی، پھر چند ثانیے سوچتے ہوئے بولی، بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے، دراصل مجھے صبح ایک وکیل سے ملاقات کرنا تھی، میرا خیال ہے کہ اپنے گھر جانے سے یہی بہتر رہے گا کہ پہلے تمہارے ہاں چلا جائے، پھر اس کے بعد صبح ہوتے ہی میں اپنے وکیل سے رابطہ کر کے اس سے مشورہ کروں گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد دونوں ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ گئیں۔ شاید کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ باہر احاطے میں چند ٹیکسیاں نظر آئی تھیں۔ زینت نے ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا اور پھر دونوں عقبی سیٹ پر براجمان ہو گئیں۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ شگفتہ نے اپنے محلے کا پتہ بتا دیا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد ٹیکسی اس کے محلے میں داخل ہوئی اور شگفتہ کے بتائے ہوئے اشارے پر ڈرائیور نے ٹیکسی اندھیری کوٹھی کے سامنے روک دی۔ زینت کے پاس کچھ رقم تھی، اس نے کرایہ ادا کر کے اسے فارغ کیا۔ شگفتہ اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دوسری بار کال بیل بجانے پر دروازہ جس نے کھولا تھا، اسے دیکھ کر شگفتہ خوشی کے مارے کھیل اٹھی۔ وہ ناصر تھا، اس کا شوہر، جو اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ شگفتہ کو اصل خوشی اس بات کی تھی کہ ناصر نے اپنے وعدے کا پاس کیا تھا اور اس کے نابینا بھائی ساجد کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ شگفتہ، تم اس وقت؟ آؤ آؤ، وہ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولا، پھر زینت کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ اندر تو آنے دو، پہلے بتائے دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا۔ ناصر نے فوراً انہیں راستہ دیا۔ شگفتہ زینت کو لیے اندر داخل ہو گئی، جبکہ ذرا دیر بعد ناصر بھی گیٹ بند کر کے اندر کمرے میں آ گیا، جہاں شگفتہ اور زینت ایک صوفے پر براجمان ہو گئی تھیں۔ کیا ساجد سو رہا ہے؟ شگفتہ نے ناصر سے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ایک نگاہ زینت پر ڈالنے کے بعد شگفتہ سے قدرے پریشانی سے بولا، شگفتہ، تمہیں یہاں اچانک پا کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرت بھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کمبخت تھانے دار بتا رہا تھا کہ تمہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا ہے۔
ہاں، شکر کرو کہ میں ان کی مدد سے فرار ہو کر یہاں تک آن پہنچی ہوں، شگفتہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور پھر ساری بات ناصر کو بتا دی۔ زینت کے بارے میں بھی اسے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ ناصر نے بغور شگفتہ کی باتیں سنی، پھر زینت کی طرف دیکھ کر ممنون لہجے میں بولا، آپ نے واقعی ہم پر احسان کیا ہے بہن جی، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ ناصر کی بات سن کر زینت نے اس سے کہا، ناصر بھائی، خطرہ ابھی سر سے ٹلا نہیں ہے، میں اور شگفتہ دونوں ہی تقریباً ایک ہی قسم کی سازش کا شکار ہوئے ہیں، ہم دونوں کو ہی سوچی سمجھی اور گہری منصوبہ بندی کے بعد زبردستی پاگل خانے میں داخل کروایا گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی اپنی بچپن کی گہری سہیلی کے گھر جاؤں گی۔ وہ بہت اچھی وکیل ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ ناصر نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے شگفتہ کو اب کسی وکیل کی ضرورت نہیں رہی، میں اپنے ماموں کو سمجھا دوں گا۔ یہ تمہاری بھول ہوگی، زینت نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ شگفتہ نے مجھے تفصیلاً اپنے پراسرار حالات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اس کے ہاتھوں نہ صرف تم مضروب ہوئے ہو بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہوئے ہیں، جن میں ان کی والدہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ حالانکہ میرا معاملہ اتنا حساس نوعیت کا نہیں ہے، مگر شگفتہ کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے اور یقیناً تھانے میں اس کا ریکارڈ بھی مائع گواہوں کے موجود ہوگا۔ در حقیقت مجھے اپنے سے زیادہ شگفتہ ہی کی فکر ہے، ہمیں ضرور وکیل سے ملنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے ناصر سے کہا، ناصر، زینت بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شگفتہ کے اصرار پر ناصر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن یہ لوگ صبح بیدار ہو گئے۔ ساجد اپنی بہن کو پا کر بہت خوش ہوا۔ زینت نے بھی ساجد سے ملاقات کی۔ وہ ساجد سے 5 سال بڑی تھی۔ اسے ساجد کی حالت زار پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی اس بیچارے کی عمر ہی کیا ہے، جوانی میں ہی بیچارہ نابینا ہو گیا تھا۔ بہر طور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ شگفتہ اور زینت تو وکیل صاحبہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی، جبکہ ناصر اور ساجد ٹہلی والے بابا سے جا کر ملاقات کریں گے، کیونکہ انہیں بھی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ چونکہ یہ چاروں بیک وقت عجیب و غریب حالات کا شکار تھے، اس لیے ان مختلف حالات پر قابو پانے کے لیے یہ لازمی تھا کہ بیک وقت الگ الگ سمتوں پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا شگفتہ اور زینت کو ایک ٹیکسی میں روانہ کرنے کے بعد ناصر اور ساجد بھی ٹہلی والے بابا سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ٹہلی والے بابا کے پاس پہنچے اور جب انہیں ساری صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا تو انہیں تیمور کی اندوناک موت پر بہت رنج ہوا۔ پھر وہ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد دھیمے لہجے میں بولے، شاید تم لوگوں کو ابھی تک حالات کی نزاکت اور خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم دونوں کو تیمور صاحب کی موت کے فوراً بعد ہی مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ خیر، جو ہوا مجھے اس کا رنج ہے۔ تیمور نے شاید اپنی بیٹی شگفتہ کو میری بار بار نصیحت کرنے کے باوجود یہ اہم بات نہیں بتائی تھی کہ جب بھی اس کا بدرو سے سامنا ہو تو وہ خود پر قابو رکھے، کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ خود سے کوئی گل کھلا سکے۔ پھر میں نے ایک تعویذ بھی دیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کیا مجال کہ وہ بدرو تم لوگوں کو کچھ بگاڑ سکے۔ وہ تعویذ اب کہاں ہے؟ بابا نے پوچھا۔ ساجد نے پریشان ہو کر کہا، بابا، اس کا تو ہمیں علم نہیں۔ دراصل ہم چند دنوں سے پے در پے کچھ ایسے پریشان کن حالات کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر ٹاہلی والے بابا نے کہا، تم لوگوں کی انہی بدحواسیوں اور پریشانیوں سے وہ بدرو ہر بار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تم سب کو اس قدر پریشان اور حواس باختہ رکھے کہ تم اس کی ہلاکت کا کوئی سامان نہ کر پاؤ۔ مگر بابا، اب ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ اب تو میرے ابو بھی اس دنیا میں نہیں رہے، خود میں بھی نابینا ہو گیا ہوں، شگفتہ بہن کو الگ پولیس والے تنگ کرتے رہتے ہیں، اس بیچاری کو تو انہوں نے پاگل خانے پہنچا کر ہی چھوڑا۔ وہ تو بھلا ہو اس نیک عورت کا جس نے میری بہن کو کسی نہ کسی طرح پاگل خانے سے فرار کروا دیا۔ مگر وہ پریشانی اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ دونوں اب کسی وکیل سے مشورہ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا، بابا نے جلالی لہجے میں کہا۔ لیکن تمہیں اس گمبھیر مسئلے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس بدرو کی تاریخ اور اس کا ماضی اس قدر قدیم ہے کہ مجھے روزانہ اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی جانفشانی کے ساتھ چلہ کشی کرنا پڑتی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وظائف پڑھتا ہوں، لیکن اتنی عرقریزی اور محنت کے باوجود ہمارے لیے بھی دلی ہنوز دور رست والی بات ثابت ہوئی ہے، یعنی ہمیں بھی محض مرحلہ وار اور بہت تھوڑی جانکاری مل پائی ہے۔
جس سے تم لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بدروح کس قدر پراسرار ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں اس خبیث روح کو نیست و نابود کرنے کی ضرور توفیق اور طاقت عطا کرے گا، جو کمزور اور بے گناہ انسانوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ مگر ہمارے لیے بھی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا علم کامل تو ہے مگر اس کی رفتار بہت سست ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ جب تک ہم پوری طرح آگاہی حاصل کر سکیں تو اس بدروح کو گل کھلانے کا موقع ملتا رہے گا، لیکن اگر تم لوگ ہوش مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرو تو کم از کم اتنا ضرور ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عزائم میں ناکام رہے، اور ادھر تب تک ہم اس کی پوری طرح اصلیت جان سکیں۔ ٹہلی والے بابا اتنی صراحت کرنے کے بعد ذرا خاموش ہوئے۔ ناصر نے پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے کہا، بابا، تیمور صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اب ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کی ہدایات اور نصیحتوں پر حرف بہ حرف عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اب تک اپنی طویل ریاضتوں سے کچھ نہ کچھ تو اس بدروح کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی، آخر وہ کس طرح نابود ہوگی؟ ٹہلی والے بابا بولے، انشاءاللہ ایسا جلد ہوگا، آمین۔ ساجد اور ناصر نے زیر لب دعائیہ کہا۔ پھر ناصر کو اچانک کچھ یاد آیا اور اس نے دوبارہ پوچھا، بابا، آپ نے تیمور صاحب کو اندھیری کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، یہ بہت ضروری تھا، بابا نے قدرے گونجدار آواز میں کہا۔ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اوپری منزل بھی خالی نہیں رہنی چاہیے، اس کوٹھی کو پوری طرح آباد رہنا چاہیے، اسے ویران نہیں کرنا ہے، وہاں زندگی کی گہما گہمی اور چہل پہل ہونی چاہیے۔ ان کی بات سن کر ساجد نے کہا، لیکن بابا، اس شیطانی روح نے تو وہاں بھی ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی، حتیٰ کہ ابو کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس میں بھی شگفتہ کا ہی قصور ہے، بابا نے فوراً کہا۔ حالانکہ میں نے اچھی طرح یہ بات سمجھائی تھی کہ جب بھی وہ بدروح اپنے خبیث اور ڈراؤنے روپ میں ظاہر ہو تو خود پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ خوف جب عروج پر پہنچ جاتا ہے تو جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسان کو ہسٹریائی دورے پڑتے ہیں جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس بات کا آئندہ خیال رکھیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا ایک گہری سانس لے کر بولے، اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ وہاں اس بدروح کا ناپاک مردہ وجود دفن ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بدروح کو واپس اس کے مدفن تک جانے پر مجبور کیا جائے۔ اس کوٹھی کو آباد کرنے کا ایک اہم مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ اس کا مدفن محفوظ رہے جب تک ہم اس بدروح کو واپس اس کے مدفن تک محصور نہ کر دیں۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے قدرے بے چینی سے پوچھا، بابا، اس کے بعد کیا پھر ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدروح سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں، مگر ایک حد تک، بابا نے کہا، پھر خود ہی بتانے لگے، فی الحال اتنا بھی ہو جائے تو سمجھو نصف سے زیادہ کامیابی حاصل ہو جائے گی ہمیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کٹھن عمل کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے عالم برزخ میں چلی جائے۔ بابا، آخر یہ سب کس طرح ممکن ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا بتانے لگے، سرے دست ہمیں اتنا ہی اشارہ ملا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بہادر اور نیک انسان کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا جس نے اس شیطان کو ہلاک کیا تھا۔ وہ یقیناً اس بدروح کے ماضی سے واقف ہوگا، نیز اس کے پاس یقیناً ایسی طاقت ہوگی جس کی بنا پر اس نے ایک طاقتور شیطان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس نیک روح سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر افسوس کہ ہمیں اب تک ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا معلوم ہوا ہے کہ بھیرا نامی ایک گاؤں ہے جہاں وہ نیک اور بہادر ہستی پیدا ہوئی اور وہیں اس کی قبر بھی ہے۔ اس نیک اور بہادر انسان کا نام بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے، بہادر زمان شاہ نام تھا اس کا۔ اس شیطان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ بیچارہ اپنی زندگی بھی ہار بیٹھا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے شہید نیک شاہ کے خطاب سے نوازا۔ اگرچہ اس خوفناک اور خون ریز واقعے کو کئی 100 برس بیت چکے ہیں اور بیشتر لوگ اس واقعے کو ہی نہیں بلکہ شہید نیک شاہ کو بھی دھیرے دھیرے فراموش کرنے لگے ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شہید نیک شاہ اور اس کے ماضی سے متعلق جاننے والے کیا ابھی اس گاؤں میں موجود ہوں گے؟ ہو سکتا ہے سینہ بسینہ یہ خوفناک داستان چلی آ رہی ہو اور کوئی واقف ہو۔ بہرحال بابا نے چند لمحے توقف کیا، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولے، بھیرا نامی وہ گاؤں شاہپور کے جنوب میں واقع ہے۔ چونکہ بہادر زمان شاہ کا تعلق تیمور صاحب کے خاندان سے تھا، اس لیے اب تیمور صاحب کی اولاد ہی اس بدروح کا خاتمہ کر سکتی ہے،
اور وہ بدروح بھی اس لیے شہید نیک شاہ کے سارے خاندان سے انتقام لے رہی ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنی نسلوں تک چلے گا۔ یہی سبب تھا کہ اس بدروح نے اپنے دشمن شہید نیک شاہ کی نسل اور خاندان سے تعلق رکھنے والے اب تک 9 خاندانوں کو اپنی انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور تیمور کے خاندان کا 10واں نمبر ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس خاندان کو بھی اپنے ازلی انتقام کا نشانہ بنا چکی ہے۔ اس لیے اب اس شیطان کی بدروح کا خاتمہ بھی صرف اس خاندان کا کوئی بہادر فرد کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب ساجد یا شگفتہ کو بھیرا نامی گاؤں جا کر اس شہید نیک شاہ کی قبر تلاش کر کے اسے وہاں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کی نیک روحی اس بدروح کے خاتمے کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتی ہے۔ بس اب یہی ایک آخری صورت ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ہمارا کام یہاں ختم ہوا۔ ٹہلی والے بابا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے یکدم پوچھا، بابا مگر یہ حاضرات کا عمل ہمیں کون بتائے گا؟ جواباً بابا نے کہا، اس میں کسی خاص مشکل عمل کی ضرورت نہیں، صرف باوضو ہو کر شہید نیک شاہ کی قبر کے پاس بیٹھ جانا اور 3 بار اپنے اس نیک مقصد کے بارے میں قدر بلند آواز سے ان کا نام لے کر انہیں آگاہ کرنا۔ آگے تمہارا کام آسان ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا یہ کام صرف تم یا تمہاری بہن شگفتہ ہی کر سکتی ہے۔ اب جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کر ڈالو۔ اتنا کہہ کر ٹالی والے بابا دوبارہ آنکھیں موندے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ساجد اور ناصر وہاں سے واپس آ گئے۔ زینت شگفتہ کے ساتھ اپنی جس دوست وکیل کے پاس پہنچی تھی، اس کا نام ایڈوکیٹ خالدہ توفیق تھا۔ وہ 35-40 سالہ ایک دبنگ خاتون نظر آتی تھی۔ اسے وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے اگرچہ 7-8 برس ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے کریڈٹ میں خاصے پیچیدہ اور مشکل کیسوں کی کامیابیاں تھیں۔ اس نے اب تک بے داغ پیشہ ورانہ زندگی گزاری تھی۔ اس کا شوہر توفیق احمد ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انسپکٹر تھا۔ بہر طور وہ اپنی پرانی اور بچپن کی سہیلی زینت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زینت نے اسے اپنے اور شگفتہ کے گھمبیر مسئلے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا، اور شگفتہ کے کہنے پر اس نے شگفتہ سے متعلق پراسرار حالات کو حذف کر دیا تھا۔ ساری تفصیل بغور سننے کے بعد ایڈوکیٹ خالدہ نے مسکرا کر زینت سے کہا، ارے بھائی میں تو سمجھی تھی کہ کوئی پیچیدہ اور مشکل کیس ہوگا، یہ تو سیدھا سادہ عام سا کیس ہے۔ بھائی تمہارے لیے تو سادہ اور آسان کیس ہوگا، مگر ہمارے لیے تو درد سر ہے، اب اس کا حل بھی بتا دو۔ زینت نے بھی دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ وہ بولی، میں ابھی کسی اچھے سے میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایک سائیکاٹرسٹ سے تم دونوں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بندوبست کیے دیتی ہوں، قصہ ختم۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو ذرا ڈھارس ہوئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگیں، لیکن پھر ایڈوکیٹ خالدہ نے پرسوچ لہجے میں زینت سے کہا، شگفتہ کا معاملہ تو زیادہ گھمبیر نہیں ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے، لیکن زینت تمہارے لیے یہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی سوتیلی اولاد کے درمیان رہو، اور بقول تمہارے وہ سب تمہاری جانی دشمن بن چکے ہیں۔ ان حالات میں تمہیں وہاں ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر زینت بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی، پھر بولی، تم ہی بتاؤ پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نقد حصہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے، جبکہ کوٹھی میں بھی میرا حصہ ہے، میں اس سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے مرحوم شوہر کا پورا کاروبار سنبھالے ہوئی ہوں، وہ کروڑوں کا کاروبار ہے، میرے شوہر نے اسے دن رات ایک کر کے ترقی کی منزل تک پہنچایا ہے۔ چونکہ میں نے MBA کر رکھا تھا اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں لگا دیا اور مجھے عہدہ بھی دے دیا تاکہ میں باقاعدہ طریقے سے کام کر سکوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے 2 بیٹوں مشتاق اور اظہر کو کاروباری سوجھ بوجھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ 1 نمبر کے ہڈ حرام نکلے، انہوں نے بالکل دلچسپی نہ لی، جس کا انہیں آخری وقت تک دکھ تھا۔ اگرچہ مشتاق اور اظہر باپ کے ساتھ دفتر جایا کرتے تھے، مگر امان اللہ کو جلد ہی ان کی نااہلی اور عدم دلچسپی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود مجھ سے انتہائی مایوسی کے عالم میں کہا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے بالکل نکمے ہیں، وہ اس کے مرنے کے بعد کاروبار کو مزید ترقی دینا تو کجا، اس کی موجودہ ساکھ کو بھی برقرار رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ وہ مجھ سے بالکل مطمئن تھے۔ اب تم بتاؤ خالدہ کہ میں کاروبار سے الگ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ ایڈوکیٹ خالدہ نے چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد پوچھا، تمہارا شوہر امان اللہ کا انتقال کس طرح ہوا تھا؟ وہ دل کے مریض تھے، انہیں ایک روز ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ دوسرا اٹیک تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے تھے، زینت نے مغموم لہجے میں بتایا۔ اوہ ویری سیڈ، ایڈوکیٹ خالدہ نے کلمہ تاسف ادا کیا، پھر بولی، اب تم ایک کام کر سکتی ہو، روپے پیسے کی تمہیں کمی نہیں ہے، تم کاروبار سنبھالتی رہو،
البتہ اپنی رہائش فوراً الگ کر لو، یہی ایک بہتر طریقہ ہے۔ ہاں، تمہاری یہ بات ٹھیک لگتی ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ ایڈوکیٹ خالدہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو زینت، اگر تمہیں تمہاری سوتیلی اولاد تنگ کرنے کی کوشش کرے تو مجھے بتا دینا، یہ میرا کارڈ ہے، اس میں میرے آفس کے ٹیلی فون نمبر کے علاوہ میرا ذاتی موبائل کا نمبر بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایڈوکیٹ خالدہ نے ایک وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے فوری طور پر اپنے ریمارکس کے ساتھ شگفتہ اور زینت امان کو الگ الگ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بندوبست بھی کرا دیا۔ علاوہ ازیں اس سے پہلے محض خانہ پوری کے لیے ان دونوں سے ایک وکالت نامے پر دستخط بھی لے لیے۔ خالدہ، تم نے تو آج دوستی کا حق ادا کر دیا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ زینت نے بڑے ممنون لہجے میں اس سے کہا۔ وہ مسکرا کر بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوستی کے ناطے کم از کم اتنا تو میرا فرض بنتا تھا۔ اچھا، اپنی فیس بتا، ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں تو پاگل خانے سے فرار ہو کر سیدھی تمہارے پاس آئی ہوں۔ رہنے دو ابھی فیس، پہلے تم اپنی الگ رہائش کا انتظام کرو اور کاروبار سنبھالو، اور ہاں، تمہیں اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے شوہر توفیق احمد سے بھی کہلوا دوں گی تاکہ پولیس تم کو دوبارہ تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد شگفتہ اور زینت دوبارہ اندھیری کوٹھی لوٹ آئے۔ وہاں ساجد اور ناصر ان سے ذرا دیر پہلے ہی داڑھی والے بابا سے مل کر لوٹ آئے تھے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کارگزاریوں سے آگاہ کر دیا۔